बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी आज इस्तांबुल में एक ऐसे मुकाम के ऊपर खड़ा हुआ हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत है। बहुत सारे लोग अपने मैसेजेस में मुझे ये कह रहे थे कि आप क्योंकि इस्तांबुल के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा हमें इस्तांबुल की किसी ऐसे पहलू के बारे में बताएं कि जो हमसे पोशीदा हो, क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स जो हैं वो मोस्टली यहाँ पे आके मुख्तलिफ मोनूमेंट्स के ऊपर, इमारतों के ऊपर जो है वो अक्सबंदी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक कॉमन स्टफ़ होता है जो सारे के सारे लोग करते चले जा रहे होते हैं। मैं आज कोशिश करूँगा कि आपके साथ इस्तांबुल शहर की कुछ ऐसी जो है वो हिस्ट्री आपके साथ शेयर की जाए जो पहले आपसे पोशीदा हो। मैं जिस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ इसको हम इदरने कप कहते हैं। ये इदरने एक शहर है जो तुर्की का, जो ग्रीक और बुल्गारिया के साथ जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे है। आप देख सकते हैं कि जहाँ से ट्रैफिक शहर के अंदर से बाहर निकल रही है तो ये सीधी जो है वो इदरने को जा रही है। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मुराद वन जो है अव्वल 1362 के अंदर उसने जो है जो कॉन्टेस्टोनोपल की जो सल्तनत थी जिसको हम बैजेंटाइन या बाज़ंतीनी सल्तनत कहते हैं, उसका एक बहुत ही अहम शहर जिसको हम एदरने कहते हैं, उसको उस टाइम पे अदरिया नोपल कहा जाता था या हैदरिया नोपल भी कहा जाता था। दोनों नाम तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। तो उसके ऊपर कब्ज़ा किया जाता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ तारीख़ें हैं। कुछ तारीख़दान ये कहते हैं कि ये 1362 में हुआ। बहरहाल मोस्टली जो मुत्तफ़िका तारीख़ है वो 1367 है कि उसके अंदर जो है वो इदरने को कैप्चर कर लिया गया मुराद वन की तरफ से, और अपना जो कैपिटल है वो बूरसा से हटाकर इदरने को नॉमिनेट कर दिया गया। और हमलों के आगाज़ के साथ ही मैं जिस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ ये वो जगह है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो असल में मैदान जंग है जहाँ पे सुल्तान फातेह और सारी की सारी अफवाज जो हैं वो जहाँ पे आके टकराती रही है। और इसके साथ साथ जो शहर की पुरानी फसील है उसके बारे में मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूंगा, उसकी हम अक्सबंदी करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। असल में ये कहानी शुरू होती है 1453 से, जब जो हमारे पास बाज़ंतीनी रियासत है उसके बहुत सारे पादरी जो है इस बात के ऊपर बार बार अपने बादशाह को, जिसको हम कस्तंतीन 11 कहते हैं, उसको ये ख़बरदार कर रहे थे कि देखें हमारे पास जो है ये 1453 की तारीख़ ये मनहूस तारीख़ है, क्योंकि अगर इनको जमा किया जाए 1, 4, 5 और 3 को तो वो 13 बनते हैं। और इस साल जो है वो मुसलमान जो है वो किसी भी हालत में कामयाब होने की पोजीशन में हैं। इस्तांबुल के ऊपर तकरीबन 29 मुहिम्मात जो है वो बनी उमैया के दौर से लेकर और सुल्तान फातेह तक 29 के करीब मुहिम्मात जो हैं वो यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, और सारी मुहिम्मात का मरकज़ यही वो होता था। अब इसकी अक्सबंदी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेरे साथ कोई भी मेरा जो है वो हेल्पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये सारे का सारा जो खेल है वो कहाँ पे खेला जाता था और इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है। अगर हम देखें तो ये सारे का सारा इस्तांबुल की तरफ जो रास्ता है वो यही है जो हमारे नॉर्थ वेस्ट से आता था, और यहाँ पे आकर जो है वो सारी की सारी फ़ौजें टकराती थी। अब आप देखें ये वो तारीख़ी दीवार है जिसका तारीख़ के अंदर हमें ज़िक्र मिलता है, और जिसको जो है वो बाज़ंतीनी जो है वो मज़बूती के साथ जो है वो इस हिसार को कायम किए हुए थे, और वो किसी भी सूरत में इस हिसार को तोड़ना नहीं चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए हुए थे इस हिसार को कायम करने के लिए। मैं अभी आप लोगों के साथ दीवार के करीब जाऊंगा इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, और ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगा कि ये दीवार जो है वो एक बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत चौड़ी है, जिसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ जो है वो मूवमेंट की जा सकती है, उसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। किस तरह की एक्टिविटीज़ इसके ऊपर परफॉर्म की जाती थी वो उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन इस्तांबुल को बचाने का ये सबसे जो है वो बेहतरीन तरीका था कि इस दीवार को जो है वो लॉन्च कर बना दिया जाए, और ये दीवार इतनी मजबूत थी कि इसको तोड़ना तकरीबन 29 मुहिम्मात के अंदर जो है वो इम्पॉसिबल था।
خاص کر اللہ کے نبی کی اس حدیث کے بعد کہ جو لشکر جو ہے وہ استنبول کو فتح کرے گا اور استنبول کے اندر داخل ہوگا وہ لشکر، اور اس کا جو ہے وہ کمانڈر وہ بہترین کمانڈر ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً ہر دور کے اندر مسلمان اس کے اوپر چڑھائی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جید صحابہ کی قبریں بھی استنبول کے اندر موجود ہیں، جن میں سے حضرت ایوب انصاری، بہت سارے صحابہ ہیں، مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہے ہیں، میں جب ان کی قبروں کے قریب جاؤں گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ یہاں پہ آتے رہے اور وہ شہید ہوتے رہے، لیکن استنبول کو فتح نہ کیا جا سکا۔ آخر سلطان فاتح نے وہ کون سی حکمت عملی اختیار کی کہ جس کی بنیاد پر اس شہر کو، عظیم شہر کو فتح کیا جا سکا، وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، پرانے لوگ آج بھی اگر استنبول کے اندر موجود ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ استنبول کہاں ہے یا کانسٹینٹینوپل کہاں ہے، تو اس دروازے سے جو ٹریفک اندر داخل ہو رہی ہے یہ کانسٹینٹینوپل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے باہر جو ہے وہ جتنی عمارات ہیں یا اب جو ہے وہ ترقی ہو چکی ہے تو وہ ایکسٹینشن ہے استنبول کی، جبکہ اصل استنبول کا شہر جو ہے وہ اسی دروازے سے اندر موجود تھا، اور یہ باہر والی فصیل جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ آخری باؤنڈری تھی۔ اسی حصار کو قائم کیا جاتا تھا، اسی کو قائم کرنے کی توجہ کی جاتی تھی، اور اسی کے اوپر سارے کے سارے وسائل خرچ کیے جاتے تھے، کیونکہ جتنے بھی حملہ آور تھے وہ اسی سائڈ سے داخل ہوتے تھے اور جو ہے وہ شہر کو تخت و تاراج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس دیوار کی ویڈیو شیئر کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ اصل میں ہم واک کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر جیسے جیسے ہم جائیں گے تو میں آپ کو وہ ڈیولپمنٹس بتاتا چلا جاؤں گا کہ ہماری رائٹ سائڈ پہ کیا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے، لہٰذا میرے ساتھ رہیے گا۔ یقیناً ویڈیو جو ہے وہ کچھ لمبی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ انتہائی دلچسپ ویڈیو ہوگی، میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو جگہ جگہ سے شیئر کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ وہ دیوار ہے جس کو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی مضبوطی بندے کو انسپائر کرتی ہے کہ یہ کس قدر جو ہے وہ عظیم الشان دیوار ہے، اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مینٹین کیا گیا تھا۔ یقیناً یہ 700-800 سال پرانی دیوار ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اوپر اس کے لیے شہر کو محفوظ کرنے کے لیے تیر اندازوں کے جو ہے وہ راستے، اور اوپر ایون کے گھوڑے تک جو ہے وہ بھاگ سکتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ یہاں سے عظیم الشان چیز دکھانا چاہتا ہوں اس دیوار کے اندر، کہ جو پرانے استنبول کا دروازہ ہے جہاں سے شہر کے اندر جو ہے وہ انٹری دی جاتی تھی، لیگل انٹری دی جاتی تھی، اور یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عظیم فتح جو ہے وہ مبارک ہو، اور میرا خیال ہے اسی دروازے سے سلطان فاتح جو ہے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ 1453 کے اندر جو ہے صاحبی بو جیواردہ کہ سلطان فاتح جو ہے وہ یہاں سے داخل ہوا ہے، اور یہ وہ عظیم الشان پرانا دروازہ ہے استنبول شہر کا کہ جہاں سے سلطان فاتح جو ہے اس نے اندر رسائی حاصل کی، اور یہاں سے اس کا لشکر جو ہے وہ سب سے پہلے اندر داخل ہوا۔ یہاں پہ جو ہے وہ بورڈ لگا کے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ اس چیز کو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی شاندار عمارت ہے، کہ ہے تو یہ دیوار لیکن یہ عمارت سے کم نہیں ہے۔ اور جب میں آپ کو اس کی چوڑائی اور دوسری جو ہے اس کے اوپر جو فیسیلیٹیشنز ہیں، یا جو اس کے اس کو جو شہر کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے جو اس کے اندر مختلف طرح کی فیسیلیٹیز رکھی گئی تھی، ان پہ ہم بات کرتے ہیں تو آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان اس وقت کا آئیڈیا تھا جو اس کے حکمرانوں کے پاس تھا، جس کو ہم بیزنٹائن کے حکمران کہتے ہیں، اور یہ لوگ اسی دیوار کے ذریعے سے جو ہے وہ شہر کو محفوظ بناتے تھے۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ کے اندر جو ہے ہمیں مختلف طرح کے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ اس دیوار سے فوج کو دور رکھتے تھے۔ یہاں پہ کیونکہ یہ ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سارا استنبول جو ہے وہ نیا استنبول جو ہے وہ معرض وجود میں آ چکا ہوا ہے، لیکن تب یہ پہاڑی سلسلہ تھا،
اور یقیناً ان پہاڑوں کو پلین کر کے ہموار کر کے جو ہے یہ ساری کی ساری بلڈنگز بنائی گئی ہیں۔ تو اس جگہ کے اوپر جو ہے یہ جتنے ہمارے پاس یہ ڈیفنس ٹاورز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، ان کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلا ڈیفنس میکنزم یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ مختلف بڑے بڑے کڑاہوں کے اندر جو ہے وہ تیل کو آپ سخت گرم کرتے تھے، اور اس گرم شدہ تیل کو جیسے ہی فوج قریب آتی تھی اس کے اوپر انڈیل دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، جس کا نتیجہ تن جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ آج بھی اگر آپ نیچے دیکھیں پلینز کے اندر تو آپ کو یہ چیز بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ دیوار انتہائی اونچائی کے اوپر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے نیچے سے کوئی بھی آرمی اگر اوپر انویڈ کرتی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ہرگز بھی آسان نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ آئے اور اوپر سے آپ کے اوپر اگر گرم تیل نیچے پھینکا جا رہا ہے یا تیروں کی بارش کی جا رہی ہے یا جو بھی اس وقت کے ڈیفنس میکنزمز تھے ان کو آپٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دیکھیں اس کو ترکی حکومت نے اسی طرح سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ انتہائی شاندار دیوار ہے، فصیل ہے، جو مسلسل یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اگر دور آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ میڈیٹرینین سی تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میڈیٹرینین سی جو ہے وہ اس کی آخری منزل ہے ادھر سے رائٹ سائڈ پہ، اور وہاں سے آگے سمندر شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ ان کی باقاعدہ نیوی موجود ہوتی تھی، لہٰذا وہاں سے انہیں کسی طرح کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ صرف جو ہے وہ اس زمینی راستے کو بلاک کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری تھا۔ میں صرف یہاں سے 2-3 چیزیں آپ کو دکھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اور پھر ہم جو ہے وہ گولڈن ہارن کی طرف جائیں گے کہ جہاں سے سلطان فاتح نے اس شہر کو فتح کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے وہ پرانے دروازے ہیں اس فصیل کے جو یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اسی طرح سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کی چوڑائی دیکھیں دیوار کی تو یہ کم و بیش میرا خیال ہے کوئی 12 سے 15 فیٹ ہے، ٹھیک ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا ڈیفنس کا انتظام تھا۔ آرمی اس کے اوپر موو کرتی تھی، حرکت کر سکتی تھی، آپ گھوڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ہے وہ شفٹ کر سکتے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جتنی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب یہ کیونکہ بہت لمبی چوڑی دیوار ہے، لیکن آپ اس کے ریونز جو ہیں وہ کھنڈرات جو ہیں وہ سامنے تک دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اسی طرح سے مجھے اب یہاں سے کچھ 6-7 کلومیٹر چلنا پڑے گا، تو میں اس سائڈ پہ نہیں جاؤں گا، میں دوسری سائڈ پہ آپ کو لے کے چلوں گا جس سائڈ سے ہم آئے ہیں، اور وہی ادرنے کپ جو ہے اس سے ہم جو ہے وہ دوسری طرف جو باسفورس سی ہے، جو گولڈن ہارن ہے، جہاں سے سلطان فاتح کی جو آرمی ہے، جو اس کی نیوی ہے، اس نے انویڈ کیا، اور وہ کس طرح سے انویڈ کیا وہ ایک دلچسپ جو ہے وہ مرحلہ ہے، اور وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو لہٰذا آپ اس پارٹ کو یہاں تک مختصر کریں یا مختصر سمجھیں کہ اس دیوار سے اندر والی سائڈ پہ اصل میں جو کانسٹینٹینوپل یا جو ہے وہ قسطنطنیہ وہ موجود ہے، اور باہر جو ہے یہ جتنی آبادی ہے اب جو ہے یہ ساری کی ساری استنبول، نیا استنبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی فاتح کا علاقہ ہے جہاں پہ سلطان فاتح گیا اور اس نے وہاں پہ ایک شاندار مسجد بنائی۔ میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ وہاں پر پہنچ کے آپ کو اس مسجد کا بھی نظارہ کروا سکوں۔ بہرحال یہ ایک شاندار نظارہ ہے، اس کو ابھی ہم اگلے پارٹ 2 کے اندر جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔